ब्रेक के बाद खुशामदीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है अमरीका आने वालों से मुतालिक वीज़ा पॉलिसियों का जायजा ले रहे हैं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या सफरी पाबंदी जारी करने की आज डेडलाइन है? टेमी ब्रूस ने बताया, आपको तफसीलात तो नहीं बता सकती, अलबत्ता ये आज नहीं हो रहा। अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। ये मसला हल करना वक्त का तकाजा है। I can't tell you the specifics, but it's don't expect that to be that today is a day that something will have to come out. Of course, what we do know is that what I can say to you is that the Department of State is committed to protecting our nation and its citizens by upholding the highest standards of national security and public safety through our visa process. What I can tell you also, though, is that we're reducing, clearly, he was elected in large part to reduce the federal bureaucracy, right? It's about waste and fraud, mismanagement. This is something that has to occur. But also when we address the issue, as I asked about the issue of visas, there are people who are reporting certain things, and like in any situation, if you're in the United States and you have to leave, you can also apply for asylum. If you are in a situation where you believe you're returning to your home country, puts you at significant risk. पाकिस्तान का इसराइली जारियत के खिलाफ सलामती कौंसिल से फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अहम इजलास से खिताब में कहा कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर खामोश तमाशाई न बने। वहशियाना जंग को रोका न गया तो बदतरीन सूरत हाल दुनिया के सामने होगी। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी, जहां सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। Israel's latest escalation, including its renewed bombardment of Gaza and its systematic blockage of humanitarian assistance, as well as the decision to cut off power supply that threatens water access in the Palestinian territories. Over 90,000 of Gaza's population faces starvation due to Israel's blockade. Newborn babies are reportedly dying. Civilian structures, hospitals, schools, and mosques are being destroyed on the pretext of targeting combatants. Every principle of international law, including international humanitarian law, has been violated. गजा में इसराइली जारहियत थमने का नाम नहीं ले रही। इसराइली तैयारों ने रात को शुमाली और वस्ती गजा में 5 घंटे तक बमबारी की। घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 5 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस ने गजा में मौजूद कैंसर का वाहिद अस्पताल भी तबाह कर दिया। मंगल से जारी इसराइली बमबारी में 200 बच्चे और 110 खवातीन शहीद हो चुकी हैं। गजा की वजारत सेहत ने कैंसर अस्पताल पर हमले को घिनौना जुर्म करार दिया। तुर्क वजारत खारजा ने इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, अस्पताल पर हमले तिब्बी सहूलियात छीनने के लिए किए जा रहे हैं। गजा में इसराइली फौज ने मजालिम की इंतहा कर दी। 4 दिन में 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। जख्मों से चूर बच्चे वालिदैन की गोद में दम तोड़ रहे हैं। अहले गजा सवाल कर रहे हैं कि आखिर दुनिया में बेहिसी कब खत्म होगी। बच्चे बिलक रहे हैं, माएं तड़प रही हैं। गजा में हर तरफ लाशों का अंबार है। इसराइल ने अहले गजा पर कयामत बपा कर रखी है। फोर्सेस की वहशियाना बमबारी में 4 रोज में 200 बच्चे शहीद हो चुके। हजारों जख्मी दर्द से तड़प रहे हैं। जख्मी बच्चे को उठाए वालिद का कहना है, ये कैसा जुल्म है। ये दुनिया कब तक खामोश रहेगी? देखें हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये जख्मी है, इनका इलाज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ तिब्बी सामान नहीं है, यहाँ पानी तक नहीं। ये दुनिया कब तक बेहिस बनी रहेगी? माएं सवाल कर रही हैं कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है। ये बच्चे, इनका क्या कसूर था? ये बच्चे सिर्फ सो रहे थे और इनको मार दिया गया। ये मेरी भांजी थी, दहशतगर्द नहीं थी। बूढ़ी माएं अपने जवान बेटों की शहादत पर निढाल हैं। हम पर रहम करो, कहाँ है दुनिया, कहाँ है लोग? मेरे बच्चे नहीं रहे, जवान बेटे चले गए, हमारा खानदान खत्म हो गया, हमारा सब कुछ तबाह हो गया। मेरा बेटा जख्मी था, उसका खून बह रहा था, किसी
کسی نے اس کی جان نہیں بچائی. وکیل تھا میرا بیٹا. میرے 2 بچے شہید ہو چکے ہیں. اسرائیلی بمباری کے باعث اسپتال کی صورتحال بدتر ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں سہولیات نہ ہونے سے زخمیوں کو بچا نہیں پا رہے. اسپتال زخمیوں سے بھر چکے ہیں. ہمارے پاس نہ ڈاکٹرز ہیں نہ ہی سہولیات. ہم لوگوں کی جانیں کیسے بچائیں؟ کئی زخمی ہمارے سامنے دم توڑ گئے. ہم بے بس ہیں. ہمیں یہاں سامان چاہیے. سیونی فورسز کے مستقل حملوں اور غذائی قلت کے باوجود غزہ والوں کے حوصلے بلند ہیں. کہتے ہیں کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. نہ نیتن یاہو نہ امریکہ نہ ہی کوئی اور ہمارا حوصلہ توڑ سکتا ہے. چاہے یہ کچھ بھی کر لے ہم ہار نہیں مانیں گے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ کو فوری امداد کی ضرورت ہے. اگر امداد بحال نہ کی گئی تو صورتحال بد سے بدتر ہو جائے گی. نیتن یاہو نے ملک تباہ کر دیا. اس عامر کو نکالنے کا وقت آ گیا ہے. اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج زور پکڑ گیا. مظاہرین نے نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا. مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کے گھر کے باہر ہزاروں افراد نے احتجاج کیا. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا. مظاہرین نے کہا غزہ پر حملے کر کے نیتن یاہو نے یرغمالیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے. مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف 4 دن سے احتجاج جاری ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو نئے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے نئے اہداف ملنے کا امکان ہے. مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے شعیب نظامی سے. بتائیے گا شعیب. جی، پاکستان اور IMF کے درمیان جو 14 مارچ کو ٹاک ختم ہوئی تھی اب وہ ورچوئل ہو رہی ہیں اور 21 مارچ تک 3 بڑے سیشنز ہوئے جس میں آن لائن بات چیت کے اندر جو ہے نئے بجٹ سے متعلق اہداف کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ نئے بجٹ کے اندر تقریباً 15,000 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ رکھے جانے کا امکان ہے، جس میں نان ٹیکس ریونیو اس کے علاوہ ہے وہ تقریباً 2800 ارب روپے کے لگ بھگ ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف اسٹرکچرل بینچ مارک پر بھی بات چیت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک پاکستان اور IMF کی بات چیت اس ایک ارب کی قسط کے لیے تقریباً 85% تک جو ہے وہ نتائج کے قریب پہنچ چکی ہے. جی بہت شکریہ شعیب تفصیلات کے لیے. معیشت میں بہتری سے وزیروں مشیروں کے دن پھر گئے. مہنگائی کی شرح کم ہوئی تو کابینہ ارکان کی تنخواہیں اور الاؤنسز 188% تک بڑھ گئے. نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہو جائے گی. اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 روپے تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے مکہ مکرمہ میں اپنے وفد کے ہمراہ عمرہ ادا کیا اور انہوں نے خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک و قوم اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے دعا کی. سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر 3 ماہ سے عمل نہ کر کے مریم نواز توہین سینٹ کر رہی ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا چیئرمین سینٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو طلب کر کے توہین سینٹ کی کارروائی کریں. بیرسٹر سیف بولے 3 ماہ سے پروڈکشن آرڈرز پر عمل نہ ہونا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ملی بھگت ثابت کرتا ہے. پروڈکشن آرڈر پر PP نمائشی بیان دینے کے بجائے حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نمائشی لڑائی سے عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتی. دونوں جماعتیں 26ویں ترمیم کرنے والے جمہوریت کو ٹولے کے طور پر یاد رکھی جائیں گی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم پیش رفت. گرفتار ملزمان ارمغان اور شیراز کی موقع واردات سے واپسی کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. دونوں ملزمان نے مصطفیٰ عامر کو دریچی کے مقام پر قتل کیا تھا جس کے بعد کئی گھنٹے پیدل چلے اور ایک مقام پر سزوکی میں سوار ہوئے. ملزم ارمغان اور شیراز کھلی سزوکی میں بیٹھ کر کراچی واپس آئے. تفتیشی حکام کو ملنے والی نئی CCTV میں ملزمان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. 26 نومبر احتجاج شہری کی اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. آپ اپنا کراس ورژن ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں؟ جج افضل مجوکا نے پوچھا. آپ نے درخواست کے ساتھ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں لگایا. جرم کے خلاف درخواست دی، ریکارڈ اکٹھا کرنا ہمارا کام نہیں ہے. وکیل نے یہ کہا. فاروق اعجاز سے مزید جان لیتے ہیں. جی فاروق بتائیے. جی بالکل 26 نومبر احتجاج پر مبینہ حالاتوں پر شہری گل خان کی اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے درخواستوں پر سماعت کی ہے. درخواست گزار کے وکلا کی جانب سے آج اندراج مقدمہ کے حوالے سے جو درخواست اس پر اپنے دلائل دیے گئے ہیں. عدالت نے جو ہے وہ دلائل مکمل کر لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پروسیکیوٹر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ
پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ جو جاں بحث ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کی درخواست کو خارج کیا جائے. تاہم جو وکیل صفائی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اندراج مقدمہ کے لیے تھانے میں گئے تھے تاہم مقدمہ درج نہیں کیا گیا، لہٰذا عدالت درخواست کو منظور کرے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. فیصلہ کچھ دیر کے بعد سنایا جائے گا. بہت شکریہ فاروق. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا کیس. پی ٹی آئی کارکن حیدر سعید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت. ڈیوٹی جج نے کہا کہ اس کا ریکارڈ منگوا لیتا ہوں، پیر کو سن لیں گے. ملزم کی والدہ نے استدعا کی کہ عدالت ہماری ملاقات کرانے کا حکم دے. ہم کل اڈیالہ گئے تو ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی. جج نے کہا ملاقات کے لیے الگ پروسیجر ہے، آپ اس کو فالو کریں. سماعت 24 مارچ تک ملتوی کر دی گئی. ایف آئی اے کی صادق آباد میں کارروائی. حکومتی اور سرکاری شخصیات کی جعلی اے آئی تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں ملوث ملزم غلام نبی گرفتار ہوا ہے. یاسر شیخ سے مزید جان لیتے ہیں. جی یاسر بتائیے. یہ دیکھیے کہ ملتان سائبر کرائم نے صادق آباد سے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے جس کا نام غلام نبی بتایا جا رہا ہے، اور اس پہ الزام یہ ہے کہ یہ اے آئی کی مدد سے جو ہے حکومتی اور سیاسی شخصیات کی جو ہے جعلی تصاویریں، ویڈیوز اور ان کے بیانات بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتا تھا، اور خاص طور پہ جو ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا بیس جو ہے ویڈیوز بنا رہا تھا. تو اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں فردر. بہت شکریہ. کراچی جوڈیشل مجسٹریٹ نے صحافی فرحان ملک کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. فرحان ملک کے وکیل نے بتایا کہ ان کے خلاف پہلے سے انکوائریز جاری تھی. سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے برعکس ایف آئی اے نے کارروائی کی. گزشتہ روز ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے صحافی فرحان ملک کو گرفتار کیا تھا. فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے. ایف آئی اے کچھ دنوں سے فرحان ملک اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم رفتار کے خلاف تحقیقات کر رہی تھی. ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت. مطالبہ کیا فرحان ملک کو غیر مشروط طور پر فوری رہا کیا جائے. سرگودھا میں منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن میں پولیس کے 2 جوان شہید ہو گئے. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پولیس نے منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا. پولیس کی آمد پر منشیات فروشوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. فائرنگ سے پولیس کے 2 اہلکار عمران اور شفیق شہید ہو گئے. سب انسپکٹر ممتاز، لیڈ کانسٹیبل نعمان شدید زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او سرگودھا سے رپورٹ طلب کر لی. شہید پولیس اہلکاروں کی میتیں ہسپتال منتقل کر دی گئیں. سندھ میں 2 ماہ کے دوران خسرے سے 17 بچوں کا انتقال ہوا. محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ سندھ میں 1 جنوری سے 8 مارچ تک 11 سے زائد بچے خسرہ میں مبتلا ہوئے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے انور خان سے. بتائے گا انور. صحت حکومت سندھ نے اس بات کی تصدیق کی کہ رواں برس 2 ماہ کے دوران خسرہ سے کے اندر 17 بچے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. 1 جنوری سے 18 مارچ کے دوران 11 سے زیادہ کیسز سامنے آئے. کراچی کی بات کی جائے گی تو رواں برس 2 ماہ کے دوران کراچی میں 550 سے زائد بچوں کے خسرہ کیسز کا سلسلہ برقرار ہے. خیرپور کے اندر 10 ہے. ضلع شرقی کراچی سے 5 سیکٹر جیکاباد کے اندر بھی کیسز سامنے آئے جہاں بچوں کے انتقال ہوئے. خسرہ سے پھیلاؤ کی بنیادی وجہ یہ کہ اس وقت اسٹاک اور ویکسین اور انجیکشن تمام کے تمام موجود ہے. تاہم والدین کی جانب سے رواں سال کے دوران ویکسینیشن کا ٹارگیٹ حاصل نہ کیا جا سکا اور والدین بچوں کو خسرہ کی ویکسین کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے. محکمہ صحت سے کام یہ کہتے ہیں کہ صورتحال میں کنٹرول نہ کیا جائے تو صورتحال سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. والدین سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ لازمی طور پر بچوں کو ویکسین نہ کروائیں، اس کے ساتھ ساتھ خسرہ کے ٹیکے ضرور لگوائے جائیں. کراچی کے علاقے ملیش سٹی چمن کالونی میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن سے 15 سال کی لڑکی جان سے گئی. ورثاء نے مطالبہ کیا ہے کہ غلط انجیکشن لگانے والے ڈاکٹر کو گرفتار کیا جائے. مزید بتا رہے ہیں افضل خان. دیکھیے میں اس وقت چمن کالونی میں موجود ہوں جہاں کی رہائشی 15 سالہ نصرت گزشتہ روز مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگائے جانے کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئی ہے. اب سے کچھ دیر قبل پولیس بھی یہاں پر آئی. ورثاء کے انہوں نے بیانات لیے ہیں. لڑکی کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا ہے لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تاحال نہیں آئی. نصرت کے والد کے ساتھ بات کرتے ہیں. کل رات ہم نے بیٹی کو افطاری میرے ساتھ کی. بولا گھٹنوں میں درد ہے. میں قریبی کلینک وہاں لے کر گیا.
تو انہوں نے غلط انجیکشن لگایا اور اس وجہ سے حادثہ ہو گیا. اتاری ڈاکٹر ان کا کوئی مجھے ہی نہیں. ہمارے جو ایسے کچی آبادی ہے جو علاقے ہیں ان کے اندر ایسے ڈاکٹر کافی موجود ہیں. پولیس سے بھی اور قانونی اداروں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ایسے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کر کے تاکہ کسی کی آئندہ اگر اب واحد بخش کی بچی کے ساتھ ہو کسی اور کی بچی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے. علاقہ مکین ہے, ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے علاوہ محکمہ صحت بھی ان سارے معاملات کا نوٹس لے اور ان واقعات میں ملوث ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. جی. اور کراچی میں بھتہ خوروں کی فائرنگ, ایک شخص جاں بحق 2 زخمی ہو گئے. بھتہ خوروں کی جانب سے پتھارے والوں سے 10-10 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا تھا. رپورٹ کر رہے ہیں محمد آصف خان. کراچی 5 نمبر مارکیٹ میں 2 مسلح افراد کی جانب سے پتھارے داروں پر فائرنگ کی گئی. 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے. فائرنگ کا واقعہ بھتہ طلب کرنے پر پیش آیا. کھلے عام یہ واردات ہوئی ہے. 1.5 مہینے پہلے یہ اپلیکیشن دے چکے ہیں تھانے میں. سختی سے اس پر عمل ہونا چاہیے. فوری طور پر ان کو گرفتار کریں اور ان کو ایٹ دا پوائنٹ جو ہے جو بھی سزا ہو سکتی ہے وہ انہیں دیں. فائرنگ سے جاں بحق ہونے والا عبد الجبار 6 بچوں کا باپ تھا اور روزے داروں کو افطار کروانے آیا تھا, جبکہ زخمی ہونے والے 2 افراد بابو اور احتشام پتارے دار تھے جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. میں تو کھجور بیچ رہا تھا, یا کھڑا ہوا تھا ٹھیلا لگا کے, فائر کر دیا انہوں نے. شور شرابہ ہو رہا تھا یہاں پہ, لوگ وہ فائر کر کے تو کب کے چلے گئے تھے. پولیس کے مطابق شہریوں کو متعدد بار بھتے کی دھمکیاں ملی جس کا مقدمہ بھی درج کروایا گیا. بھتہ خوری کے واقعات کی تفتیش اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی جانب سے کی جا رہی ہے. کراچی میں بھتے کے تنازع پر ایک اور شخص کو قتل کر دیا گیا. مقتول نیو کراچی سیکٹر 5 میں لوگوں کو افطاری تقسیم کر رہا تھا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ محمد آصف خان, ARY نیوز کراچی. شکارپور کے نواحی علاقے میں پولیس نے واردات کی نیت سے چھپے ڈاکوؤں سے مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک کر دیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو گئے. SSP شاہزیب چاچڑ کے مطابق مارے گئے ڈاکو سے کلاشنکوف برآمد ہوئی. مفرور ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. لیاقت پور میں باسا لوگوں نے خاتون اور اس کے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کے بجائے زخمیوں کو ہتھکڑی لگا دی. اسپتال میں ہتھکڑی لگے زخمیوں کی ویڈیو ARY نیوز نے حاصل کر لی. خاتون کا کہنا ہے کہ ان کا عرصہ دراز سے ملزمان سے زمین کا تنازع چل رہا تھا. باسا ملزمان مسلح ہو کر ہمارے گھر آئے اور تشدد کیا. پولیس نے تشدد کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے بجائے ہماری زخمی لوگوں کو گرفتار کر لیا. خاتون نے حکام سے انصاف کی فراہمی کی اپیل کی. کراچی میں عید قریب آتے ہی بازاروں میں گداگروں نے ڈیرے ڈال لیے. ضلع وسطی میں انتظامیہ نے کارروائی کر کے 30 سے زائد گداگر مافیا کے کارندوں کو حراست میں لیا. رافع حسین کی رپورٹ. عید کے قریب آتے ہی شہر کے مختلف علاقوں اور مارکیٹوں میں گداگروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. شہریوں کی شکایت کے بعد بالآخر کراچی انتظامیہ کو ہوش آ گیا. ضلع وسطی میں ہوا کریک ڈاؤن. اسسٹنٹ کمشنر نارتھ نظام آباد نے پولیس کی مدد سے گداگر مافیا کے 30 سے زائد پروفیشنل گداگروں کو حراست میں لے لیا. بیکاریوں کی ایک منظم مافیا جو ہے وہ عام آدمی کو ایکسپلوئٹ کر رہی ہے, عام آدمی کو ایون ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس کوئی ہیبیچول افینڈرز ہمیں ملتے ہیں جن کا پریویس کرمنل ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو ان کے اوپر ہم FIR کٹوا دیں گے ویگنسی ایکٹ کے تحت. کریک ڈاؤن ہوتا دیکھ کوئی ادھر بھاگا تو کوئی ادھر, جو ہتھے چڑھے وہ ہوئے اندر. کراچی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عید تک شاپنگ مالز اور بازاروں میں اینٹی بیگنگ مہم جاری رکھی جائے گی. کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ رافع حسین, ARY نیوز کراچی. لاہور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے یوم شہادت کا مرکزی جلوس اندرون موچی گیٹ مبارک حویلی سے برآمد ہو کر روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے. جلوس نماز مغرب کے وقت کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں بتا رہے ہیں بابر خان. جی بالکل, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آج یوم شہادت ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی انتہائی قدر و احترام سے منایا جا رہا ہے. لاہور میں مرکزی جلوس جو کہ 9:15 بجے کے قریب مبارک ویلی سے برآمد ہوا تھا اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے. سیکورٹی کے انتہائی انتظامات کیے گئے ہیں. تقریباً 7,000 کے قریب پولیس اہلکار اس جلوس پر سیکورٹی کر رہے ہیں اور جو بھی عزادار ہوگا وہ بالکل فرنٹ سے آئے گا. 4 مقامات پر اسے چیک کیا جائے گا. جلوس کی سیکورٹی کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی بالکل جو ہے نا جلوس کے ساتھ ساتھ جائیں گے. DIG آپریشن خود مانیٹرنگ کریں گے اور ڈرون کیمروں اور جو CCTV کیمرے ہیں ان کی مدد سے اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اور یہ جلوس اپنی روایتی راستے کی طرف گامزن ہے اور نماز مغرب کے بعد یہ کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. جی پاکستان عالمی برادری سے توانائی کے تحفظ, ماحولیاتی استحکام اور موسمیاتی اقدامات کے عزم کی تجدید کرتا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا ارتھ آور اور عالمی یوم آب پر پیغام.
کہتے ہیں اڑتال پر غیر ضروری لائٹس بند کرنا توانائی کے استعمال اور کاربن فٹ پرنٹ کم کرنے کے عزم کی علامت ہے۔ ایندھن کی بڑھتی قیمتوں، توانائی شعبے کے مسائل سے پاکستان کی معیشت اور ماحول کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ توانائی کے محفوظ مستقبل کے لیے بجلی، ایندھن کی بچت اور قابل تجدید توانائی کا فروغ ضروری ہے۔ لوئر چترال میں پانی کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اسے ضائع ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنا تھا۔ سید نذیر حسین کی رپورٹ۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح گرم چشمہ لوئر چترال میں آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے زیر اہتمام پانی کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ یہ ادارہ چترال کے طول و عرض میں 200 سے زائد واٹر سپلائی اسکیم بنا کر مقامی کمیونٹی کو پینے کی صاف پانی فراہم کیے ہیں۔ چترال میں 542 گلیشیئرز ہیں، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ پانی ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے جو آبی ذرائع ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس سال کا جو تھیم ہے وہ گلیشیئر پروٹیکشن ہے۔ وادی چترال کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت سے نوازا ہے، مگر یہاں کے گلیشیئر تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے پانی کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید نذیر حسین شاہ، ایئر وائی نیوز چترال۔ سٹی کورٹ میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے ملزم کے 164 کے بیان کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ فاروق سمیع ہمارے ساتھ ہم سمجھ جان لیتے ہیں۔ جی فاروق۔ جی بالکل، کراچی مقامی عدالت میں ارمغان کو دفعہ 64 کے بیان کے پیش کیا گیا تھا، تو ہم ارمغان نے جو ہے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اس کو پولیس کی جانب سے جو ہے فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ بیان دیں، وہ اعترافی بیان نہیں دینا چاہتا۔ ارمغان نے آگے یہ بھی کہا کہ الزام عائد کیا مصطفیٰ عامر کی والدہ پہ کہ وہ ایک ایجنٹ ہیں اور ان کو جو ہے موساد کی جانب سے پھنسایا جا رہا ہے۔ ان کا اس کیس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ارمغان کو بچایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے ایک ایکسیڈنٹلی یہ مرڈر کیا ہے اور ان کا اس مرڈر میں کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، بلکہ اس حوالے سے کچھ اختلاف تھا اور اس اختلاف رائے کی بنیاد پہ پھر ذاتی تنازع پر انہوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ ارمغان نے جب یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی اور تو جو جج ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی ذہنی حالت اس حوالے سے درست نہیں ہے، اور دوسرا ان کو جو ان کی دفعہ 164 کے بیان کی جو درخواست تھی اس حوالے سے اس کو بھی مسترد کر دیا اور اب ان کو یہاں سے جیل بھیجا جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گرین شرٹس کا کیویز کے خلاف جیت کا مشن۔ قومی اسکواڈ آکلینڈ سے ماؤنٹ مونگانوئی پہنچ گیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 کل کھیلا جائے گا۔ 5 میچز کی سیریز میں میزبان کو 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ بہت تنقید کر لی، اب تھوڑا صبر رکھیں اور ٹیم کو سپورٹ کریں۔ سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں لڑکوں میں ٹیلنٹ ہے، آگے بھی پرفارم کریں گے۔ بہت عرصے بعد ٹیم کی طرف سے ایسی بیٹنگ دیکھنے کو ملی، اسی انداز سے کھیلنے کی سب بات کر رہے تھے۔ پاکستان ٹیم سے T20 فارمیٹ میں ایسی بیٹنگ کھیلنے کو ملی، یہی اپروچ کی بات کرتے تھے آپ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی۔ نظر آیا کہ ان میں ٹیلنٹ ہے، یہ اسکور کر سکتے ہیں۔ ابھی ایشیا کپس کے بعد ورلڈ کپ آنا ہے تو ان کو مکمل رن دیجیے۔ گریٹ پرفارمنس بائی حسن نواز، حارث اینڈ آف کورس کیپٹن لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ اس نے بھی 50 کیا اور بڑا سکون سے کیا، 16 اووروں میں چیز کیا 200+۔ بہت کرٹیسزم کیا لوگوں نے۔ پیشنس is the key here for all of us. YouTubers ہیں because content بنانا بڑا مشکل ہے، آپ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، ٹیم کو سپورٹ کیجیے۔ ابھی 1 میچ جیتے ہیں، اگلے 2 میچ ہو رہے ہیں۔ The whole nation is behind you boys. نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے لگایا گیا قومی اسکواڈ کا کیمپ ختم ہو گیا۔ لاہور کے LCCA گراؤنڈ میں کھلاڑیوں نے 3 روزہ بھرپور تیاریاں کی۔ اسکواڈ اتوار کو کیویز کے دیس روانہ ہوگا۔ فاسٹ بالر عاقب جاوید کہتے ہیں کہ ولیمسن کو آؤٹ کرنا خواب ہے۔ وسیم اکرم اور وقار بھائی جب ٹی وی پہ دیکھتے تو اس کی وجہ سے شوق پیدا ہوا۔ پہلے تو ٹیپ بال کھیلتا تھا، جب میں اچانک ایک ہارڈ بال گیم پہ چلا گیا تھا، ادھر جو لوگ تھے اس نے بولا کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ ہارڈ بال جوائن کرو۔ اور میرا ایک بھائی ہے وہ دبئی میں ٹیکسی ڈرائیور ہے، تو اس نے بولا کہ بس میں اس کا خرچہ برداشت کر لوں گا، لیکن یہ ہے کہ اس نے محنت کرنا ہے۔ میرا ڈریم وکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ کیم ولیمسن کو ٹارگٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کو آؤٹ کرنا ہے۔ نیشنز لیگ میں پیناما نے دفاعی چیمپئن امریکہ کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ واٹرمین نے فیصلہ کن گول داغ کر ٹیم کو فتح دلائی۔ میکسیکو کی بھی ٹاپ 2 میں انٹری، کینیڈا کو 2-0 سے ہرایا۔ ٹائٹل کے لیے پیناما اور میکسیکو پیر کو ٹکرائیں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔